Hello, it's me, long time no see. This is episode 156 of the Jincast series. बड़े दिनों के बाद वापसी हुई है और दीगर वजूहत, लेकिन बात वापसी तो हो गई ना। मेन बात तो ये, तो हालात क्या हैं, मामलात क्या हैं, पता नहीं। आप लोग बताएंगे तो पता चलेगा। और आजकल एक नई चीज़ चल रही है कि डिस्कॉर्ड के ऊपर तो बातचीत लोगों से मैं कर रहा हूँ। ईजी टू कम्युनिकेट, मुझे पता नहीं था इतना इसके बारे में, लेकिन गुड सीन है। तो ज्वाइन करिएगा। इंस्टाग्राम पर लिंक दिया हुआ मैंने डिस्कॉर्ड का, इस पर भी डाल दूंगा कभी ना कभी। तो विद दैट सेड, जनाब स्टोरीज की तरफ चलते हैं। बहुत नागा हो गया और अब तो ये हालात है कि पीछे शोर की आवाज़ भी आ रही है, तब भी मैं रिकॉर्ड चला रहा हूँ। वजह कि अब क्या करें, इतना टाइम पास हो जाता है, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। और भी बड़ी चीज़ें आप फॉलो करते रहे इंस्टाग्राम पे या डिस्कॉर्ड पे, तो आपको दिख जाएगा हो क्या रहा है मामला। एनी हाउ, इस वक्त हम बात कर रहे हैं गेटिंग डाउन टू बिजनेस। पहली स्टोरी एनोनिमस साहब की है, और साहब या साहिबा असल में मुझे इसमें क्लैरिटी नहीं है, लेकिन बहरहाल जिन्होंने लिखा है उनको पता होगा। अब स्टोरी ये है कि एक ये तस्करा कर रहे हैं वाक़ये का, जो कि हुआ जब ये शायद पैदा भी नहीं हुए थे। उस वक्त इनकी बहनें 10-10 साल की थी और ये इनका घर बेसिकली शिफ्ट हो रहा था। अब ये साहब बताते हैं कि ये इनकी 2 सिस्टर्स और इनके वालिद साहब और कज़न पुराने घर गए थे, जहाँ पे अब कुछ ऑलमोस्ट उड़ गया था और कुछ चीज़ें रह गई थी, वहाँ से हटाई जा रही थी। अब ये नहीं पता कि घर शिफ्ट क्यों हो रहा था, या कोई ऐसी ख़ास वजह थी, या बस ऐसी कोई बेहतर जगह जाने की बातें हो रही थी। लेकिन बहरहाल अब ये वहाँ जब पहुँची इनकी बहनें, तो वो पानी वगैरह पीना था या कुछ ऐसा सिलसिला था, तो घर के बाहर एक सर्वेंट क्वार्टर बना हुआ था या इस तरह का कोई सिलसिला बना हुआ था। वहाँ पे कुछ मतलब पानी का कूलर वगैरह रखा हुआ था। बेसिकली केयर टेकर या चौकीदार के पास वो जगह थी। गर्मी थी, तो ये इनके जो कज़न थे, जो कि इन सब में मतलब उम्र काफ़ी बड़े हैं, जिस टाइम की बात बता रहे हैं, उस वक्त वो बंदा 24 साल का था, उनकी बहनें 10-10 साल की थी, और ये तो पैदा ही नहीं होते बाहर। इनके फादर जो थे, स्टोर में जाना था उन्हें घर के अंदर, तो वो घर वहाँ चले गए थे, और वो भी मतलब कंपाउंड के बाहर था शायद घर के, या पता नहीं लोकेशन सही से नहीं बताई। वो वहाँ चले गए थे ये बच्चियों को लेके, इनके कज़न वहाँ पे चले गए थे। गर्मी थी, सब कुछ था, या जो भी सिलसिला था। टाइम मेरे ख्याल है कोई शाम का या रात का था। तो ये बच्ची अंदर गई, पानी वानी पीनी थी, कमरे में बैठी हुई थी, और उनके कज़न साहब ने मौका देखा कि चलो मैं एक सिगरेट पी लेता हूँ, और कमरे के बाहर खड़े हो गए वो सिगरेट पीने लगे। इनकी बहनें बताती हैं कि एकदम से किसी ने जैसे हाथ मार के अंदर स्विच बंद कर दिया और लाइट का, तो अंधेरा हो गया और ये डरने लगी। तो बाकायदा आवाज़ भी आई स्विच बंद होने की, लेकिन थोड़ी ही देर में इनके कज़न ने लाइट ऑन की, वो जो उनके बड़े भाई थे, कब कज़न कह लें, और मजाक वो करने लगे कि मैंने बंद किया था फला फला। और बहरहाल ये बात तो कर रहे थे कि उनकी शक्ल पे एक विजिबल परेशानी थी। थोड़ी देर के बाद उनके वालिद साहब आ गए और ये लोग सारे वहाँ से चलने लगे। और जब उस लोकेशन से निकले तो इनके कज़न ने मतलब वालिद को इनके बताया, और इनको भी बताया कि भाई मैं उस वक्त तो कुछ नहीं कह रहा था, कि बच्चे थे डर जाते हैं और वहाँ थे, लेकिन मैं बाहर जब सिगरेट पी रहा था तो बाहर कुछ झाड़ियाँ वाड़ियाँ थी, तो उसमें से कोई अजीब सा चेहरा एक नज़र आने लगा, जो बड़ा खौफनाक सा था, और वो एकदम से मेरी तरफ बढ़ने लगा। तो जैसे ही वो बढ़ा, उसी वक्त उस जगह पे जितनी भी लाइटें स्विच से ऑन थी वो ऑफ हो गई। और उस वक्त तो ये कुछ नहीं बोले, और ये जल्दी से कमरे में आ गए और लाइट ऑन करके खड़े हो गए। लेकिन ये ऐसा हुआ जिस पे इनके वालिद साहब ने जवाब दिया कि जब मैं स्टोर में गया था उस वक्त और वहाँ कुछ चीज़ें तलाश कर रहा था, तो मुझे एक आवाज़ आई थी कि यहाँ तुम क्या लेने आए हो, जिस पे मुझे अंदाज़ा हो गया था कि यहाँ कुछ चीज़ जो भी रहती है वो अब मेरा आना पसंद नहीं करती। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी, क्योंकि ये बोलते हैं कि ये घर जो था
خالی زمینوں، مطلب پہلے کوئی وہاں پہ زمین تھی، وہاں کھیتی باڑی ہوتی تھی، اس پہ بنا ہوا تھا، اور فار سرٹن ریزن وہ چھوڑنا پڑا. تو یہ غالباً وہ ریزنس تھے جس کی وجہ سے چھوڑا، جو کہ شاید ان کو وقت کے ساتھ ان کو جب اسٹوریاں سن رہے تو پتہ چل رہا ہے. اب آگے بات کرتے ہیں امان صاحب کی، اور یہ بات کرتے ہیں کہ 2017 میں ایک گھر میں یہ رہتے تھے جس میں مین گیٹ کے پاس 3 کمرے بنے ہوئے تھے، وہ سارے آپس میں اٹیچ تھے. اب ایک دن یہ اپنی خالہ کے ساتھ گھر میں اکیلے تھے، اور ایک ان کی بال تھی جس کو یہ زمین پہ مارتے تھے، چھوٹے تھے، تو وہ لائٹ جلتی تھی، جیسے ہی زمین پہ لگتی تھی وہ ایک کچھ سیکنڈوں کے لیے لائٹ جلتی تھی اور بند ہو جاتی تھی. یہ اپنا وہاں کھیل رہے تھے کہ اسی طرح بال مارتے مارتے وہ ایک کمرے میں چلے گی، جو کہ اسی طرح گیٹ کے پاس جو پہلا کمرہ تھا وہاں چلی گئی. اب یہ کہتے ہیں اس کمرے میں کچھ خاص سامان تو تھا نہیں، ورنہ زیادہ وہاں کوئی آنا جانا رہتا تھا. یہ اور ان کی خالہ وہ بال اندر چمکتی ہوئی نظر آئی، اس کے پیچھے گئے اور ڈھونڈتے رہے، لیکن اس کمرے میں کافی دیر لگانے کے باوجود، اور چھوٹا سا کمرہ، انہیں وہ بال نہیں ملی. اور پھر آدھا گھنٹہ لگانے کے بعد بیزار ہو کے جب وہاں سے نکلے تو پیچھے سے وہ بال خود ہی باہر آئی، اور ایسے آئی کہ جیسے اس کی لائٹیں جل رہی ہیں، ایسے زمین پہ کسی نے اس کو مارا ہے. وہ بال کا فنکشن ہی ایسا تھا کہ جب زمین پہ مارو تو مطلب فورس جب پڑتی تھی تو لائٹس جلتی تھی. بچے کے کھیلنے کے ٹوائے جس طرح ہوتے ہیں، تو وہ خود سے اگر ہوا سے بھی باہر آئیں تو وہ جلتی بھی کیسے آئیں، تو 5 سیکنڈ چلتی ہے بس. بہرحال یہ ذرا اس کو دیکھ کے ذرا شوق میں چلے گئے اور اس کمرے سے باہر آ گئے بال وغیرہ لے کے، اور اپنا کہیں اور چلے گئے. جب گھر والے آئے ان کو یہ بتایا گیا کہ ایسا ایسا آج ہوا تھا، اور یہ جو کمرہ ہے اس میں اس طرح بال گئی اور یوں ہوا یوں ہوا، تو گھر والوں نے بھی عجیب حرکت کی. انہوں نے وہ بال ہی پھینک دی بقول ان کے، کہ بس یہ گیم ہی نہیں کھیلنا جس میں یہ ہو، اور بال ہی پھینک دی، اور یہ بات رفع دفع ہو. اب یہ کہہ رہے ہیں وہ چیز پھینکوا دی، سب کچھ ہو گیا، لیکن مسئلہ یہ نہیں تھا پھینکوا دی. مسئلہ یہ ہے کہ وہ پھکی ہوئی چیز 2 سال کے بعد ایک کمرے کے دراز میں سے خود بخود ملی. اس کے بعد تو یہ شدید ڈر گئے، کیونکہ اس بات کو بھی ٹائم ہو گیا تھا، اور اتنی عرصے سے پھینکی ہوئی چیز واپس کیسے آ گئی. اور پھر اس کے بعد گھر میں عجیب عجیب چیزیں ہونے لگیں، چیزیں غائب ہو جاتی ہیں، پھر کہیں نہ کہیں سے ملتی ہیں، کہیں نہ کہیں سے نکل آتی ہیں جہاں پہ ہو ہی نہیں سکتا تھا. اور یہ کہہ رہے ہیں غالباً 2017 میں یہ بال والا انسیڈنٹ ہوا تھا، اور 19 میں انہیں نے گھر بدل دیا. اب یہ پوچھتے ہیں کہ اس پہ اوپینین کیا ہے آپ لوگوں کا، کہ کیا اس میں مطلب سمجھا جائے اس بات کو. ہمیں تو کلیئر پتہ ہے کہ کیا تھا، ان کا وہاں کھیلنا پسند نہیں کیا جا رہا تھا. بہرحال جو بھی تھا وہ چاہ ہی نہیں رہا تھا کہ یہاں پہ کچھ ایسا ہو. لیکن بہرحال آپ لوگوں کے جو اوپینین ہے، ڈو پٹ اٹ اپ ان دا کامنٹس. اب آگے بات کرتے ہیں جناب ایک ہمارے دوست فیضان صاحب کی، اور یہ بتا رہے ہیں 3 سال پرانی کہانی ہے. یہ اپنا نیا گھر بنوا رہے تھے، اور اسی وقت انہوں نے ایک رینٹ پہ جگہ لی جو کہ اس گھر کے پاس ہی تھی، اور یہ ڈبل سٹوری جگہ تھی. تو یہ فرسٹ فلور پہ تھے، یعنی کہ اوپر والے فلور پہ تھے، گراؤنڈ پہ نہیں تھے. اور اوور سی مطلب گھر ہو جاتا ہے نا، قریب میں بن رہا ہے، دیکھنے میں آسانی سب کچھ. اب بہرحال ادھر کوئی ایز سچ ایشو نہیں تھا، لیکن پھر ان کے چھوٹے بھائی جو تھے اس کے ساتھ کچھ عجیب حرکتیں شروع ہو گئی. اس کو دورے پڑنا شروع ہو گئے، اور سخت سردی میں یہ بول رہے ہیں کہ عجیب حرکتیں، مطلب جیکٹ ویکٹ اتار کے پھینک دیتے تھے، اور گیلری میں اپنے آپ کو جا کے کھلے میں بند کر لیتے تھے. اور پھر ان کو بڑی مشکل سے پکڑ کے لایا جاتا تھا اندر. اور اسی طرح رات کے 12 بجے اپنے اوپر ٹھنڈا برف پانی ڈال دیتے تھے، اور اس طرح کی چیزیں کرتے تھے. پڑھائی لکھائی ان کی ختم ہو چکی تھی، اور یہ سلسلہ ان کا چلتا رہتا تھا. اب پہلے تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن پھر ایونچولی ان کی جو تھی، میرے خیال ہے خالہ آئی تھی گھر پہ، آنٹی لکھا، وہ آئی تو ان کو اندازہ ہوا کہ یہ کچھ صحیح چیز نہیں ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ اس بچے کو میرے ساتھ بھیجو، میں کسی سے دکھوا کے لاؤں. تو جیسے خود اس کو پتہ چل جائے، ان کے چھوٹے بھائی کو، یہ منع کرتا تھا، کوشش کرتا تھا کہ نہ جائے، ہر ممکن کوشش. اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ موٹر سائیکل پہ ڈال کے کوئی
دھوکہ مطلب بول کے کہیں کا اور لے کے کہیں جا رہے ہیں کرتے تھے، تو وہ چلتی ہوئی موٹر سائیکل پہ سے اتر کے بھاگنے کی کوشش کرتا تھا، بھاگتا تھا، اس کو پکڑ کے لانا بڑا مشکل ہوتا تھا، کیونکہ ان کے ماموں کہہ رہے ہیں کہ بہت ہمت چاہیے ہوتی تھی، یہ تو اتنا زور پکڑ چکا ہوتا تھا، بہت مشکل ہوتی تھی۔ بہرحال کسی صاحب کے پاس لے کے گئے ان کو، انہوں نے کہا کہ اس پہ کوئی چیز عاشق ہوئی ہوئی ہے جو کہ پتہ نہیں اس کی جان لے لے گی اس طریقے سے۔ تو بہرحال کوئی توڑ وغیرہ ہوا اور جو بھی وہ اینٹیٹی تھی وہ اس کا وصال ہو گئی، مطلب ماری گئی۔ اب یہ کہتے ہیں کچھ عرصہ پھر نارمل یہ رہنے لگے، پھر اس کے بعد وہی شروع ہو گیا کہ یہ زور زور سے رونے لگتا اور اپنے آپ کو اس نے بند کرنا شروع کر دیا گیلری کے اندر۔ ان کو پھر بڑی مشکل سے بہانے بنا بنا کے اس کے پاس لے کے گئے بندے کے پاس، تو پتہ چلا کہ وہ جو بھی چیز پہلے انہوں نے جو ماری تھی اس کا ہی کوئی بھائی بند یا کچھ آ گیا ہے، جو کہ اب وہ کہتا ہے کہ میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، اس کی وجہ سے میرا بھائی یا جو بھی چیز تھی وہ مر گیا۔ اور وہ باقاعدہ اس پہ قابو کر کے، اور یہ بچہ جو تھا وہ اس میں لہجے میں رویا کرتا تھا۔ بہرحال ایک اسی طریقے کا کام ہوا، پھر وہ بابا جی نے اس کو بٹھایا اور پھر آنکھیں بند کر کے پوچھا کہ کیا نظر آ رہا ہے، پھر اس نے بتایا کہ مجھے ایسا ایسا گھر نظر آ رہا ہے، اور اس گھر کے اندر ایک کمرے میں بہت ایک بھیانک سی چیز بیٹھی ہے، کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے جس کا شکل ہی ایسی ہے کہ ڈر کے مارے مطلب میں اس کی طرف دیکھنا نہیں چاہتا۔ پھر ان بابا جی نے کچھ کیا، پھر وہ بھی چیز بھگا دی، مار دی یا ختم کی، تو یہ جا کے نارمل ہوا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی سوتے سوتے یہ ڈر جاتا ہے، کیونکہ خوابوں میں اس کے کچھ چھوٹے چھوٹے قد کے عجیب سے فیس والے چیزیں آتی ہیں جو کہ یہ اس کو سونے نہیں دیتی اور یہ ڈر جاتا ہے اور اڑ جاتا ہے۔ تو تھینک یو ویری مچ فار دی اسٹوریز، اینڈ آئی ریئلی ہوپ کہ آپ کا مسئلہ ریزالو ہو جائے، اللہ خیر کرے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اگلی اسٹوری فہد صاحب کی آ رہی ہے اوکاڑا سے۔ یہ بولتے ہیں 2016 کے اندر ان کے گاؤں میں شادی تھی کزن کی یا کچھ تھا سلسلہ، تو مہندی کے فنکشن کے بعد یہ اور ان کے 3 کزن ڈیرے پہ جا کے اپنے چلے گئے تھے۔ اب مستی وستی کر رہے تھے اور سب کچھ چل رہا تھا، معاملہ اپنا چل رہا تھا، تو اطراف میں ڈیرے کے درخت ہے، مطلب ایک پراپر ذرا ہریالی کھیت اور اس طرح کا سین ہے۔ تو وہ پتہ نہیں کسی کو ڈھیر دیا تھا کیا کیا تھا، تو ایک دوست ان کا وہاں چلا گیا اور وہاں جا کے مطلب کچھ کر رہا تھا، یہ لوگ بھی ہنسی مذاق زور زور سے گالیاں اور اس طرح کی حرکتیں کر رہے تھے۔ اب وہ ایک لڑکا جو ہٹ کے کھیتوں وغیرہ کی طرف یا درختوں میں گیا تھا، تو اس کی چلانے کی 2 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے اس کو ان لوگوں سے علیحدہ ہوئے ہوئے اور ذرا درختوں اور جھاڑیوں میں جائے ہوئے، تو 2 منٹ کے بعد اس کی چلانے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں اور یہ لوگ سارا اس کی طرف گئے، تو وہ کافی ڈرا ہوا سا تھا اور اس کو پھر مطلب لے کے وہاں پہ ڈیرے کی طرف واپس جانے لگے، تو وہ بار بار بولنے لگا کہ کوئی چیز درخت میں تھی، وہ جب میں آگے بڑھا تو وہ اوپر سے نیچے اتری، اس کی عجیب سا اس کا فرما بتا رہا ہے، اس کی 3 ٹانگیں تھیں اور 3 پیر والی چیز تھی کوئی، اور وہ بالکل چھپکلی کی طرح درخت سے نیچے اتر رہی تھی، اور اس کی آنکھیں جو تھیں وہ چمک رہی تھیں اور منہ عجیب گول سا تھا اور رنگ کالا تھا، اس طریقے کی وہ باتیں کرے جا رہا تھا۔ اب اس کو بڑی مشکل سے لے کے الگ کیا، مطلب لے کے گئے واپس اس کو اور سولا، کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے یہ 3 الگ سے کٹ کے یہاں پہ آئے ہوئے تھے، تو رات بھی وہاں گزارنی تھی، سونا بھی تھا، 1 گھنٹہ اس کو ریلیکس کرنے میں لگے اور پھر وہ سارے پھر اس روم میں سونے لگے۔ اب یہ کہتے ہیں اس کمرے میں ایک کھڑکی تھی جو کہ مطلب بند تھی ویسے تو، لیکن اب وہ باہر تو نظر آ رہا تھا، اور باہر بقول ان کی کہ رات جیسے بڑھ رہی تھی دھند بڑھتی چلی آ رہی تھی، اتنی دھند ہو چکی تھی کہ کھڑکی مطلب یہ باہر دھند نظر آ رہی تھی۔ اب اس میں ایک شیپ نظر آنا شروع ہوا جو کہ جس طرح یہ ڈسکرائب کر رہا تھا کہ ویسی کوئی چیز اندھیرے میں مطلب دھند میں دکھنا شروع ہو گئی۔ اب یہ اس کو دیکھ رہے ہیں اور ایک الگ ڈر آ رہا ہے، اور یہ اس کو کام کرنے کی مطلب دلاسے دے رہے ہیں اور ایسے کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ بالکل آؤٹ نہ ہو جائے۔ تو اتنی دیر میں اب وہ چیز باقاعدہ کھڑکی کے اوپر ناک کرنا شروع کرتی ہے۔ اب وہ دھند میں صحیح نظر بھی نہیں آ رہی، اب کوئی چیز جو ہے آپ کی کھڑکی پہ ناک کیے جا رہی ہے، اور یہ 3 لوگ اندر، اور یہ اب بالکل ہی ڈر کے بارے میں اپنا حال بتا رہے ہیں کہ پہلے تو ہم اس کو دلاسے دے رہے تھے
لیکن اب جب ہمارے ساتھ ہم نے دیکھا یہ ہوتے ہوئے تو اب اپنی حالت یہ ہو گئی کہ نہ بولا جا رہا ہے نہ کچھ کہا ہلا جا رہا ہے، اور ایک طرف کونے میں پڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں بڑی مشکل سے ہمت کر کے چیزیں ہم دعائیں وغیرہ پڑھنا شروع کی، اور پھر وہ آہستہ آہستہ کر کے اسی طریقے سے وہ جس طرح وہ دھند میں وہ چیز آ کے شیشے سے ٹکرائی اور لگی اور پھر ان کو ڈرانے لگی، اسی طریقے سے وہ غائب ہوئی، اور پھر ہم لیٹے رہے ادھر ہی، اور اسی طریقے سے رات کیسے گزر گئی ان کو پتہ نہیں چلا۔ تو تھینک یو فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری۔ اب آگے جو بات ہو رہی ہے وہ فجر صاحبہ کی ہو رہی ہے، اور یہ بتاتی ہیں کہ ویسے کچھ انسٹنسز ان کے ساتھ ہوئے، لیکن یہ او اے لیول کی ایگزامس کے اندر خاص ایک انسیڈنٹ ہوا جو کہ بڑا ویئرڈ تھا، جو یہ بتانا چاہتی ہیں۔ اب ان کا روٹین یہ تھا کہ صبح 5 بجے اٹھ کے یہ پڑھتی رہتی تھیں، اور مطلب 10 بجے تک یا اس طریقے سے مطلب ڈیلی انہوں نے اپنا ایک روٹین بنا لیا تھا، اور پھر یہ 10 بجے تک پڑھتی ہیں، بریک لیتی ہیں، پھر اس کے بعد دوبارہ پڑھائی کچھ گھنٹوں کے بعد شروع ہوتی۔ تو یہ سلسلہ ان کا چلتا تھا اس زمانے میں۔ اب یہ اسی طرح ایک دن 5 بجے اٹھی تھیں اور پڑھتے پڑھتے 10 بج گئے تھے، اور سب ان کے گھر کے لوگ پیرنٹس وغیرہ سب اپنے گئے ہوئے تھے نوکریوں پہ، کاموں پہ۔ یہ اور ان کی چھوٹی بہن جو تھیں وہ صرف گھر میں تھے، جس میں چھوٹی بہن سو رہی تھی اور یہ صبح سے اٹھ کے پڑھ رہی تھی۔ اب یہ تھک کے مطلب 10 بجے یہ اپنے ڈائننگ روم میں بیٹھ کے پڑھ رہی ہوتی تھی بیسیکلی جنرلی، اور اسی کے ساتھ میں ایک کوریڈور کے تھرو کچن تھا۔ اب ان کا بریک ٹائم جب ہونے لگا تو انہوں نے اپنی بہن کو، جو کہ اتفاق کی بات ہے کہ ابھی انہوں نے دیکھا کہ وہ سامنے سے ان کی جا رہی ہے، اس کو آواز دی کہ بات سنو، تو وہ رکی نہیں۔ اب وہ چلتی گئی تو انہوں نے پھر زور سے آواز دی کہ میں اب آواز دے رہی ہوں، بات تو سنو۔ تو اس نے صرف پلٹ کے ان کی طرف دیکھا اور وہ سیدھا کوریڈور سے ہوتے ہوئے کچن کی طرف چلی گئی، اور باقاعدہ دروازہ کچن کا کھل بند ہونے کی آواز آئی۔ ان کو بڑا غصہ آیا کہ میں ایسے یہی بولنا چاہ رہی تھی کہ پانی وانی لا دینا، تو یہ اٹھ کے اس کی پیچھے چلی گئی، بولتی بھی کہ اتنی دیر سے آواز دے رہی ہوں، کیا ہو گیا، کیا مسئلہ ہے۔ تو جب جا کے کچن میں گھسیں اور دروازہ کھولا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا، پھر ادھر ادھر دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ وہاں سے پھر اپنی سسٹر کے کمرے میں چھوٹی بہن کے پاس گئیں کہ بھائی یہ کیا مذاق ہے، اور پھر یہ جب اندر گئیں تو دیکھا تو وہ بچی جو تھی وہ سو رہی تھی، اور مطلب ایسا کوئی سین نہیں تھا کہ یہ کبھی کھل کے گئی ہوگی۔ تب ان کو ریالٹی ہٹ ہوئی کہ انہوں نے جو اپنا فیوریٹ نائٹ سوٹ پہنا ہوا تھا، وہ جو بھی گزری تھی اس نے بھی وہی پہنا ہوا تھا، اسی طریقے سے اسٹائل میں بال کھلے ہوگا وٹ ایور۔ اور پھر جب اس نے ان کی طرف مڑ کے دیکھا، اب یہ تو تھوڑا نیند میں بھی تھیں اور تھوڑا تھکی ہوئی تھی، انہوں نے اتنا غور سے فوکس نہیں کیا، لیکن اس کا چہرے کی کوئی فیچر کلیئرٹی سے ان کو دکھے نہیں تھے، نہیں تو اسے ایک جھانک کے واپس منہ موڑا تھا کہ بات سننا اگر کہ نیچے۔ تو ان کو پھر ریئلائز ہوا کہ وہ کچھ فیشیل فیچرز بھی اس کے عجیب تھے، جو کہ ان کی بہن کی طرح 100% نہیں تھے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو ان کو ریئلائز ہوا کہ وہ تو انفیکٹ جس کو میں چلتا ہوا جاتی ہوئی سوچ رہی تھی، وہ تو چل بھی نہیں رہی تھی، ایک طریقے سے فلوٹ کرتی ہوئی جا رہی تھی۔ جب یہ ہوا تو پھر ان کو ریئلائز ہوا کہ یہ تو کوئی اور تھا، یہ میری بہن نہیں تھی۔ تھوڑی خوف زدہ بھی ہوئی، گھر والوں کو یہ بتائی، اور بقول ان کے کہ اب یہ مطلب کئی سال ہو گئے اس بات کو، لیکن ابھی بھی کوئی ان کی بات پہ یقین نہیں کرتا۔ تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری، اور ہم آپ کی بات پہ یقین کرتے ہیں۔ آن ٹو دا نیکسٹ۔ اب اگلی اسٹوری مصعب صاحب کی ہے، اسلام آباد سے۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ 2 مہینے پہلے ان کی دادی ملتان سے آئی تھی اسلام آباد، لیکن بہرحال یہ اس سے پہلے کی کچھ چیزیں بتانا چاہتے ہیں، اس کے بعد اس پہ آنا چاہتے ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ایک رات یہ پیپرز کی اپنی تیاری پڑھائی چل رہی تھی، تو رات کو یہ بیٹھے ہوئے تھے اور کوئی 1:30 بج رہا تھا، بقول ان کی 1:29 ہو رہا تھا۔ یہ ڈرائنگ روم کی ڈائننگ ٹیبل پر تھے، ان کے بیک گراؤنڈ میں ایک صوفہ تھا، صوفے کے پیچھے کھڑکی تھی جسے پردہ ڈالا ہوا تھا، صوفے پہ بھی ایک کالی چادر یا کوئی کالا کپڑا ڈالا ہوا تھا، جس طرح ڈلتا ہے مطلب صوفوں کو بچانے کے لیے یا دھول مٹی سے بچانے کے لیے۔ بہرحال یہ تیاری کر کر کے تھک گئے تھے،
اور اپنے ایک دوست سے ویڈیو کال پہ بات کر رہے تھے. یہ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے بیک گراؤنڈ میں ایک صوفہ تھا جس پہ کالی چادر پڑی ہوئی تھی جو لوگ ڈال دیتے ہیں صفائی وغیرہ سے، مطلب مٹی وغیرہ سے بچانے کے لیے. اور پیچھے پردہ کھڑکی تھی، اس پہ پردہ ڈالا ہوا تھا باہر. اب انہوں نے اپنا لیپ ٹاپ کھولا، اس ویڈیو کال اپنے ایک دوست سے کی، اس سے بات چیت شروع کر دی. اور ادھر کی کچھ باتیں ہو رہی تھی کہ ان کے دوست نے ان کو کہا، اور بات کرتے کرتے اس نے اچانک سے ان کو کہا کہ پیچھے دیکھو. اب انہوں نے اس سے پوچھا بھائی کیا ہو گیا؟ تو اس نے بولا کہ تمہارے پیچھے پردہ جو ہے اس میں کوئی ہے. اب ان کو لگا یہ مذاق کر رہا ہے اور اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، لیکن وہ ویزیبلی اپسیٹ لگ رہا تھا اور تھوڑا سا پریشان. تو انہوں نے جب اٹھ کے دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، ایسا کچھ تھا ہی نہیں. اور یہ پھر واپس آ کے بیٹھ گئے اور بات چیت شروع کی. تو اس نے کہا کہ بھائی کوئی تھا وغیرہ وغیرہ، یہ بات کرنے لگا، یہ مذاق سمجھنے لگے. تھوڑی دیر میں اس نے پھر بولنا شروع کیا کہ تمہارے پیچھے کوئی ہے، اور وہ جو صوفہ تھا اس پہ سے چادر ہٹی، خود سے ہٹی. اب سوال یہ ہوا کہ خود سے کیسے ہٹ سکتی ہے؟ ادھر کھڑکی بند تھی، کچھ تھا نہیں، ہوا تو آ نہیں رہی تھی. تو اللہ کی قسمیں کھانے لگا. تو انہوں نے جب کیمرے میں صحیح نظر نہیں آ رہے تھے، خود پلٹ کے پیچھے دیکھا تو باقاعدہ جو صوفہ رکھا تھا اس پہ سے چادر ہٹی ہوئی تھی. اب ان کو تھوڑی پریشانی ہونے لگی کہ یار یہ مطلب کیا ہو رہا ہے. اور ان کے دوست بھی اب ڈرنے لگے، اور وہ اب ہاتھ میں باقاعدہ قرآن لے کے بیٹھ گئے. اور یہ بھی اب سوچ میں پڑ گئے کہ یار کہ کیا مطلب سب کچھ ہو رہا ہے، چیزیں ہل رہی ہیں. وہ باقاعدہ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ پردے کے پیچھے کوئی تھا، پھر وہ چلا گیا، اب اس طرح چادریں ہٹ رہی ہیں اور واپس آ رہی ہیں. بہرحال یہ پڑھائی پہ فوکس تھا زیادہ تر. تو یہ اٹھ کے وہاں سے سیدھا اپنے کمرے میں چلے گئے جہاں پہ انہوں نے آیتیں وغیرہ بھی پلے کی اور سب کچھ کیا، اور اس میں وہاں اپنا بیٹھ کے پھر تیاری شروع کر دی. اب یہ کہتے ہیں اس گھر میں ان کو 2 سال ہوئے تھے آئے ہوئے. 2 سال پہلے جب یہ رینوویٹ کرایا تھا گھر، وہاں موو ان ہوئے تھے. تو واش روم میں جیسے شاور لگتے ہیں، سب کچھ نیا لگتا ہے، تو وہ لگایا تھا. اور گیسٹ روم میں خاص کر تو ان کے دادا رکنے جب آئے تھے تو رات مطلب صبح وہ بتاتے ہیں کہ رات کی 3 بجے گیسٹ روم کا جو شاور تھا وہ باقاعدہ ٹوٹ گیا. اور وہ ایسے مطلب توڑا گیا تھا کہ جیسے کہ کسی نے پکڑ کے فل زور لگا کے. اب انہوں نے کہا کہ رات میں نے کسی کو اس لیے نہیں بتایا کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ پھر لوگ رات میں ڈر جاتے، اور اس چیز کا کوئی مطلب جواز بھی نہیں تھا کہ اس طرح کس نے چیزیں توڑی ہیں. لیکن یہ ساری بات رفع دفع ہوئی، اور 4 دن کے بعد یہ بولتے ہیں کہ میں اپنے کمرے میں تھا، اور اتفاق یہ ہوا کہ سوئچ بورڈ قریب نہیں تھا، تو میں جہاں بیٹھتا ہوں اس سے تھوڑا سا ہٹ کے دوسری طرف کر کے بیٹھ گیا. تو جیسے ہی میں دوسرے اینگل سے بیٹھا تو چھت پہ سے تھوڑا سا کچھ سیلنگ ہلکی سی پلاسٹر ٹوٹ کے نیچے گری، جو کہ کچھ ان کے کی بورڈ پہ گرا اور کچھ ان پہ گرا، جس پہ یہ بچ گیا. اگر وہ جہاں بیٹھتے تھے ادھر ہوتے تو سیدھا سر کے اوپر گرتا اور کچھ بھی ہو سکتا تھا. چوٹیں تو آئیں لیکن یہ بہرحال بچ گئے، اور آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو گیا. اب آتے ہیں ان کی دادی کے اوپر. اب یہ جب ان کی دادی ان کے یہاں آئی اور رہنے لگی تو ان کی آتے ہی طبیعت خراب ہو گئی، اور ان کو اکثر 102 101 اس طرح بخار رہنے لگا، اور ان کو دورے بھی پڑنے لگے عجیب عجیب، اور سیجرز جس کو کہہ رہے ہیں یہ وہ بھی پڑنے لگے، اور سب لوگ پریشان ہو گئے. اور ان کو پھر ان کا کمرہ بنا کے ان پہ اس میں ان کو رکھنا شروع کر دیا. اب یہ کہتے ہیں کہ یہ سب تک تو ٹھیک تھا، لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ کچھ الگ چیزیں شروع ہوئیں. دادی نے عجیب باتیں شروع کر دیں، جیسے کہ کوئی عورت ان کو نظر آ رہی ہے، وہ چیزیں مانگتی ہے. ایک دن وہ مالٹے مانگ رہی ہے، وہ ایک دن کچھ مانگ رہی ہے، اور وہ تنگ بھی کر رہی ہے بار بار رات کو. اور 2 بجے جو تھے وہ کیا کہتے ہیں اکثر اس ایسے ٹائموں پہ وہ بتاتی تھی کہ ایسا ہوا، وہ ایسا بولا، یا ایسا ہوا وہ ایسا ہوا. بہرحال ایک آدھ دن کے بعد انہوں نے اب ان کو کوئی آدمی نظر آنے لگا، وہ بھی چیزیں مانگتا تھا. اور ان کے کمرے میں جب یہ جاتے تھے تو وہ باتھ روم والی طرف ان کا منہ دادی کا ہوا ہوتا تھا، اور وہ کسی کو کچھ بول رہی ہوتی تھی، ڈانٹ رہی ہوتی تھی، کچھ کہہ رہی ہوتی تھی. اور
جب بھی جاؤ تو یہ منظر دیکھنے کو ملتا تھا، اور پھر وہاں کچھ نظر تو آ نہیں رہا ہوتا، لیکن وہ ایسے اشاروں سے باتیں کر رہی ہوتی جیسے کہ کچھ سامنے وہاں موجود ہے۔ اسی طرح یہ ایک دن آئی تو وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ چاول مانگ رہا ہے، اور وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اسی طرح ایک دن یہ کمرے میں آئے تو کہہ رہے ہیں کہ وہ دادی باتھ روم کی طرف منہ کر کے کسی سے بات کریں، کہتی ان کو دیکھتے ہی بولتی ہیں کہ یہ چاول مانگ رہا ہے۔ اب یہ کہتی ہیں کہ چاول مانگ رہا ہے، اور یہ حیران، وہاں تو کوئی بھی نہیں ہے اور ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا، اور وہ مسلسل چاول کی بات ہوئی جا رہی ہے، ہوئی جا رہی ہو جاتی ہے۔ تو اب وہاں کوئی نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد جب یہ بار بار یہ کرتے، اور میری ان کی مطلب یہ اس کو پھر آدمی کو مطلب جس سے بھی وہ باتیں کر رہی تھی اس کو بولتی ہیں کہ دفع ہو جاؤ، اور پھر ان کو بولتے ہیں کہ مطلب اشارہ کر کے کہ تم لوگوں کو یہاں پہ اس کو چاول لا دو، یا پھر اس کو بولتی ہیں کہ بھائی یہ چاول لا دے گا وغیرہ وغیرہ کر کے، اس طریقے سے وہ ڈسکشن ختم ہو جاتی، جبکہ وہاں کوئی ہوتا نہیں تھا۔ اب یہ ایک سلسلہ چلتا گیا، اور یہ جو ہے یہ انتہائی ڈر جاتے تھے جب یہ ہوتا تھا اس طرح کا ڈسکشن، یا وہ باتیں اشارے کر کر کے۔ تو ایک دن اسی طرح ڈسکشن چاول والے ہی چل رہا تھا کہ ان کو باتھ روم کی طرف بہت زیادہ اشارہ کر رہی تھی، تو یہ اس طرف آگے بڑھ کے نہیں دیکھا تو وہاں پہ باقاعدہ کالے ہاتھ کا نشان ان کو نظر آیا۔ تو اس کو دیکھ کے تو یہ ڈر گئے، اور گھر والوں کو بھی انہوں نے بلایا کہ یہاں کوئی معاملہ ٹیڑھا ہے، لیکن کوئی اس کو دیکھ کے بھی نہیں مانا، اور یہی سوچتے رہے کہ شاید ان کی جو ہے نا طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا کچھ معاملہ ہے۔ اب ایک دن صبح 11 بجے وہ اپنی چارپائی پہ بیٹھی تھی دادی، اور انہوں نے ان کو آواز دی، یہ گئے تو انہوں نے ان کو بولا کہ بھائی یہ جو ٹیوب لائٹ ہے اس کو اتار دو کمرے کی۔ تو انہوں نے بولا کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ کوئی لڑکی اس پہ سے لٹک رہی ہے بار بار جا کے، اور وہ اس کو توڑ دے گی۔ بہرحال وہاں کچھ بھی نہیں تھا، اور یہ باتیں وہ کرتی تھی، اور گھر والے بولتے تھے کہ بخار اور عمر اور یہ ساری چیزوں کی وجہ سے ان کا تھوڑا سا دماغ گھوم چکا ہے۔ لیکن اب یہ جب ان کو بلا کے ایسی باتیں کرتی تھیں یہ ڈر جاتے تھے۔ اب اسی رات کو 12 بجے جس دن یہ ٹیوب لائٹ والا سلسلہ ہوا، اس سے انہوں نے ان کو بلایا دوبارہ، یہ کمرے میں گئے۔ اب کمرے میں وہ ان کو چیخ چیخ کے بولتی ہیں کہ وہ ابھی باہر گئی ہے، جلدی سے دروازے کو کنڈی لگا۔ اب یہ جو صحن کی طرف باہر جانے کا دروازہ تھا ان کے بیڈ روم سے دادی کے، اس طرف کے دروازے کو بولے جا رہی ہیں۔ اب انہوں نے ان کا دل رکھنے کے لیے جا کے کنڈی کے اوپر دوبارہ لگا دی، جبکہ آلریڈی وہ لگی ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی ان کو تسلی دینے کے لیے کر کے یہ مڑے تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ وہ واپس آ گئی، اب تیرے پیچھے کرسی پہ آ کے بیٹھ گئی ہے، تو نے دیر کر دیا، سم تھنگ اس طرح کی بات۔ اب یہ سننے کے بعد تو ان کی تو ظاہر سی بات ہے، اور حالت خراب ہو گئی، اور بقول ان کے ان کا تو رنگ ہی سفید پڑ گیا۔ لیکن بہرحال یہ ادھر سے نکلے اور بناور والے کمرے میں نکل گئے، اور وہاں جا کے بیٹھ گئے، اور وہی بات ہوتی تھی کہ ان کو طبیعت صحیح نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، اس لیے بات کرتے، ڈرنا نہیں چاہیے، لیکن بہرحال ان کو ڈر لگتا تھا ان باتوں سے، اور وہی ہوتا تھا کہ وہ واش روم کی طرف منہ کر کے باتیں کر رہی ہوتی تھیں، اور یہ سب ہو رہا ہوتا تھا۔ بہرحال دادی کا بخار بہت تھا، شاید تیز تھا، تو ان کو اس کمرے سے اس وقت نکالا گیا، اور اس کمرہ خالی تھا، اور انہوں نے پھر بعد میں اس کمرے میں جب جھانکا تو انہیں دیکھا کہ باضابطہ باتھ روم کے دروازے کا ہینڈل نیچے گیا، اور وہ دروازہ بند جو دروازہ تھا وہ کھلا، جبکہ کوئی تھا نہیں ہوا۔ تو ان کی تو حالت اسی وقت خراب ہو گئی کہ یہ معاملہ جو ہے یہ تو بڑا خطرناک چل رہا ہے۔ اب ان کو اسپتال لے کے جایا گیا، اسی وقت دادی کو بخار تیز ہوتا جا رہا تھا، وہاں پہ علاج ہوا، سب کچھ ہوا، انجیکشن وغیرہ لگے، ان کو سلانے کی کوشش کی گئی، اور ان کو پھر جا کے لٹا دیا گیا کمرے میں سونے کے لیے۔ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد تو پھر وہ رات میں باتوں کی آوازیں اور سب کچھ ہوا۔ اب یہ ڈر چکے تھے تو یہ اپنے والد صاحب کے پاس ہی سو رہے تھے، اور یہ سارا کچھ تھا، اور وہاں یہ ڈسکشن تھی کہ دادی جو ہیں وہ مینٹلی صحیح نہیں ہے یا کچھ مسئلے۔ لیکن اس رات یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ دادی سو چکی تھی تو کچن سے چیزیں گرنے گرانے کی آوازیں آ رہی تھی، دروازے کھل بند کرنے کی آوازیں آ رہی تھی، اور یہ اپنا روم میں جو تھے سوئے لیٹے سونے کی کوشش کر رہے تھے، اور صبح تک جو تھی معاملے چل رہے تھے۔
صبح دادی کی جو ہے یہ کہتے ہیں کچھ طبیعت نارمل ہوئی، ان کے صحیح سے سوئیں اور سب کچھ ہوا، تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ مجھے ملتان واپس چھوڑ دو، میری یہاں طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، تو ان کو واپس چچا کے گھر پہ ان کے پہنچا دیا گیا۔ اور ایک آدھ دن کے بعد ان کی کال آئی چچا کی کہ وہ بالکل ٹھیک ہو چکی ہیں، سب نارمل ہے، سب کچھ ہے، ہم نے ان کو دم وم کرایا تھا، وہ ٹھیک ہیں۔ جس پہ انہوں نے کہا کہ تمہارے گھر میں مجھے عجیب عجیب چیزیں نظر آتی ہیں، ویسے تو وہ نارمل ہے لیکن وہاں کوئی پرابلم ہے، تمہارے گھر میں میرے ساتھ ملتان میں یا کوئی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ سب سننے کے بعد یہ ایک الگ پرابلم ہوئی، پھر ان کو بتایا گیا کہ ایسے گھر جہاں پہ چیزیں نظر آتی ہیں وہاں سورہ بقرہ لگائی جاتی اور کوشش کی جاتی کہ ایسے گھر کو اوائڈ ہی کیا جائے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی ان کو رات میں آوازیں آتی ہیں کچن میں سے، چیزیں ہلنے کی، برتن گرنے کی، اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر کسی کے پاس اس کا کوئی حل ہے تو وہ ان کو بتائے۔ یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پہ، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے ان کے پاس، تو پلیز ان کو اس معاملے میں کچھ ہیلپ کر سکتے ہیں تو بتائیے۔ اب آگے ہم بات کرتے ہیں، ہمارے دوست جن نے اپنا نام A+ بتایا، تو اب یہ بیسکلی اسٹوری یہ ہے کہ ان کے چچا اور ان کے چچا کے دوست دونوں کے پاس فارم ہاؤسز تھے۔ جو چچا کے دوست تھے وہ بیسکلی وہ اینیملز وغیرہ ان کے پاس تھے، ان کے پاس نہیں تھے، تو اب ان کے چچا نے جب سوچا کہ اس طرف آئیں، اس طرح مطلب جانور پالیں، اور جس طرح لوگ بیل بکریاں وغیرہ پالتے ہیں، تو وہ اس سائڈ پہ آئے، تو ان کے دوست نے ان کو کہا کہ میرے پاس ایک جو ہے وہ کالا وہ ہے، کیا کہتے ہیں، بیل ہے، وہ تم لے جانا میرے پاس۔ تو یہ ایک ریل کو نکال کے اپنے بھتیجے کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ اب کہتے ہیں یہ اس طرح کی جگہ تھی کہ بھائی کافی کچا رستہ ہے جنگل کے اندر، اور اس کے بعد پھر وہ جگہ آتی ہے، وہ لیتے ہیں، پھر واپس کافی دیر کے بعد پھر روڈ آتی ہے، پھر جاتے ہیں، اس طریقے سے سلسلہ ہے، تو کچا علاقہ بہت کور کرنا پڑتا ہے۔ اب یہ تو پہنچ گئے تھے، اور وہ 8:30 رات میں وہ جانور لوڈ کرا کے اور سب کچھ کرا کے یہ واپس گاڑی میں بیٹھے اور چل پڑے۔ اب یہ کہتے ہیں کچے میں یہ جا رہے ہیں، اور کچے کا مراد نہ کوئی لائٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، روڈ بھی جو ہے نا مٹی کی چڑھ گیا، اور اطراف میں جنگل ہے، اس میں سے یہ جا رہے ہیں اور یہ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو تھوڑی 10 منٹ یا 15 منٹ کی بات ہوگی، بیچ میں جب اس جگہ میں تھے تو ان کو کچھ بکری یا بکرا ان کو نظر آیا جہاں پہ یہ رکے، اور ان کے چچا کی نیت یہی تھی کہ بھائی جانور اگر کسی کا ہوگا تو ٹھیک ہے، ورنہ میں لے کے جا رہا ہوں۔ وہ اترے، ادھر ادھر دیکھا، انہیں کوئی نظر نہیں آیا، انہوں نے اٹھا کے سیدھا پیچھے بیل کے ساتھ باندھا اور لے کے چلے گئے کہ جب فری میں جانور مل رہا ہے تو پھر کیا مسئلہ ہے، اور یہ چل پڑے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ہم جائے جا رہے ہیں، ویسے تو اتنا لمبا راستہ نہیں تھا کچے میں سے جس میں سے ہم آئے تھے، لیکن ہم جائے جا رہے ہیں، اور یہ موبائل پہ اپنے گیم کھیل رہے تھے، اور کھیلتے کھیلتے انہوں نے نوٹس کیا کہ ان کا جو کیا کہتے ہیں فون ہے اس میں 9% بیٹری رہ گئی ہے، اور یہ اپنا کھیل رہے تھے، نہیں پھر سوچا کہ میں پیچھے بیگ اٹھاؤں۔ اب یہ نوٹس کر رہے تھے کہ گاڑی اچھل بہت رہی ہے، اور دو ہم کافی دیر سے کچے میں چل رہے ہیں، لیکن ایسا لگتا تھا کہ گاڑی جو ہے نا اس کا فرنٹ جو تھا وہ ایک دم سے اچھلتا تھا، نیچے آتا تھا، لیکن بہرحال یہ چل رہا تھا۔ اب اسی حالت میں چچا جو بڑا مشکل سے ڈرائیو کر رہے تھے اس طریقے کی کنڈیشن میں، تو انہوں نے پیچھے ہاتھ مڑ کے بیگ اٹھانے کی کوشش کی جس میں بیٹری تھی ان کی، مطلب، اور اس کو چارجر وہ مطلب موبائل سے لگاتے، تو جیسے ہی وہ مڑے تو ان کی نظر پیچھے پڑی، تو بیل تو نظر نہیں آیا، لیکن بیل جتنا وہ جو بکرا انہوں نے اٹھایا تھا وہ سائز کا ہو چکا تھا، اور بیل غائب تھا، اور وہ وہاں کھڑا ہوا تھا، جس پہ واپس سیدھے ہوئے، اور انہوں نے اپنے چچا کو بولا کہ مطلب چچا آپ نے پیچھے دیکھا اس طرح کی کوئی بات کی، تو اس پہ انہوں نے ان کو کچھ نہیں بولا، اور صرف بولا تم جو آیتیں جانتے ہو وہ پڑھتے رہو، اور میں سب جانتا ہوں کیا ہو رہا ہے۔ چپ ہو گئے، اور انہوں نے پھر فون چھوڑا اور سورہ وغیرہ پڑھنا شروع کیے، تو ان کو پھر ریئلائز ہوا درختوں کو دیکھ کے کہ یہ ایک ہی جگہ پہ گھومے جا رہے ہیں کافی دیر سے، اور 3 گھنٹے ہو چکے ہیں، مطلب یہ جو 15-20 منٹ آدھا گھنٹے کا راستہ تھا 3 گھنٹے گزر چکے ہیں، اور درختوں کو دیکھ کے اندازہ ہو رہا ہے جیسے کہ ایک ہی گول چکر میں یہ گھومے جا رہے ہیں۔
کئی گھنٹے کافی دیر کے بعد، اور جب مطلب یہ حال ہو گیا کہ مطلب گاڑی کا پیٹرول بھی ختم ہونے والا تھا، تو ایک دم سے یہ کہیں سے باہر نکلے، اور پہلے ہی ایک چائے کے ڈھابا جو نظر آ رہا تھا جنگل کے باہر، وہاں جا کے انہوں نے گاڑی لگا دی اور وہاں فوراً گاڑی سے اتر گیا اور وہاں جا کے بیٹھ گیا۔ یہ کہہ رہے ہیں ان کی اپنی حالت یہ تھی کہ ڈر کے مارے پیچھے دیکھ ہی نہیں رہے تھے، اور پہلے پانی وانی اچھی جگہ طریقے سے وہاں پیا، ہمت جمع کی، جب پلٹ کے دیکھا تو وہاں کوئی بکرا وکرا نہیں تھا، اور اوپر سے وہ جگہ مطلب ایگو کا پیچھے کا جو جگہ تھی، ٹرنک جو تھا وہ خالی تھا۔ جب قریب جا کے دیکھا جو وہ بیل جو تھا وہ ڈالا تھا، ظاہر سی بات ہے کہ بڑا نہیں تھا، چھوٹا تھا، وہ ڈالا تھا، وہ مردہ حالت میں وہیں پیچھے ٹرک میں پڑا ہوا تھا، اور کوئی چیز وہاں موجود نہیں تھی۔ وہاں سے سیدھا یہ گھر جب گئے تو طبیعتیں ان کی خراب ہوئی تھی، اور پھر کوئی مسجد ان کو لے کے جایا گیا، جب اسٹوری سنی کہ یہ ان نے دیکھا تو پتہ یہ چلا کہ کوئی چیز ان سے تفریح لے رہی تھی جو یہ رکے تھے، اور ان کی تفریح کے چکر میں اس نے ان کو یہ سب ان کے ساتھ کیا۔ اور پھر اس مولوی نے، وہ بھی شخص تھا جس نے ان کو دم کیا، اس نے کہا کہ وہ جو بھی چیز تھی وہ کافی قدرے طاقتور تھی، تو آپ سمجھ لیں آپ بچ گئے، اگر اس کا تو صرف آپ سے تفریح لینے کا موڈ تھا، اگر کچھ سیریس ہوتا تو بیل کی جگہ سبھی کچھ فارغ ہو چکا ہوتا۔ تو تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دا اسٹوری۔ چلیں اب آگے بات کرتے ہیں علی صاحب کی، اور یہ بیسکلی اپنے والد کی سٹوری سنا رہے ہیں، اور ان اپنے بیک گراؤنڈ کا بتا رہے ہیں کہ گھر میں کیا حالات تھے، کہ اس طرح کی باتیں ہوا کرتی تھیں کہ رات میں پرفیوم لگایا نہیں کرو، درخت کے نیچے سے نہ گزرا کرو، اور اس طرح کی باتیں کہ کچھ چپک جائے گا، کچھ ہو جائے گا، اور اسی طرح کی باتیں کہ بھائی بال کھول کے آپ راتوں کو عورتیں نہ باہر نکلا کریں۔ اور اتفاق ہے کہ ان کو ایک بوزنین خاتون بھی ملی جن کی بچے کی آنکھیں خراب تھیں، اور وہ کہتی تھی کہ بچے کی آنکھیں جنات نے خراب کی، کیونکہ وہ ایک جگہ کسی جنگل میں کسی درخت کے نیچے کھڑے ہو کے کچھ پیشاب کر رہے تھے، کچھ کر رہے تھے، تو جو بھی وہاں موجود تھا اس نے غصے میں جو اس کو مارا تو یہ ہو گیا۔ اور یہ باتیں بھی انہوں نے کئی سنی ہوئی کہ بھائی مدرسے میں کسی مولوی صاحب نے پانی مانگا تو وہ ایک بچے کا ہاتھ لمبا ہوا اور اس نے پانی لا کے دے دیا۔ یہ سارا کچھ سلسلہ تھا، لیکن ان کے والد صاحب کی ایک سٹوری ہے جو کہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ گوسٹ سٹوری ہے، لیکن کچھ ہے بہرحال نان دا لیسٹ۔ اب ایشو یہ ہے، سٹوری کیا ہے کہ ان کے جب والد صاحب پڑھ رہے تھے انجینئر، مطلب یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے، تو اس سے پہلے ہی ان کی جو دادا تھے انہوں نے دوسری شادی کر لی تھی، اور ان کی جو والدہ تھیں وہ اس کے کچھ عرصے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور پھر ان کی اور ان کے گھر والوں کی بنتی نہیں تھی، خاص کر ان کے والد اور ان کے دادا کی پڑھے ہوتے رہتے تھے اور سب کچھ ہوتا رہتا تھا۔ ایونچولی وہ چھوڑ چھاڑ کے وہ باہر رہنے لگے اور یونیورسٹی پڑھتے تھے، اور جناب آئے وقت تو ادھر ہی ہوتے تھے جب وہ کیا کہتے ہیں یونیورسٹی کی جو ہاسٹل ہوتا ہے، اور یہ غالباً پڑھ رہے تھے کچھ میڈیکل پڑھنے کے لیے وہاں چلے گئے تھے، تو وہاں پڑھ رہے تھے اور وہیں رہتے تھے، اور زیادہ تر اور الگ ہی تھے، گھر والوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اب یہ کہتے ہیں لاہور کی کہانی ہے، اور یہ زیادہ تر وقت جو تھے وہاں پہ اسی طرح آگے پیچھے ٹہلتے رہتے تھے، یا جو ہاسٹل یا یونیورسٹی تھی اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ تھا نہیں، لارنس گارڈن گھومتے رہتے تھے یا وہاں بیٹھے رہتے تھے، اس طریقے سے ٹائم پاس ہوا کرتا تھا سڑکوں۔ اب ہر سمر چھٹیوں میں لاہور شدید تپرا ہوتا تھا گرمی سے، سب لوگ اپنے اپنے گھر چلے جاتے تھے، اور یہ آگے پیچھے کبھی کہیں منڈلا رہے ہوتے تھے، گرمی بے انتہا تھی، ایئر کنڈیشننگ ہاسٹل میں تھی نہیں، ان کے پاس آپشن نہیں تھا، کبھی کسی دوست کے پاس کبھی کسی رشتہ دار کے پاس آگے پیچھے گھومتے رہتے تھے، جو رکھ لے جو نہ رکھے اس کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اب اسی طرح ایک کوئی صاحب تھے ان کے رشتہ دار جن کا ایک خالی مکان تھا جہاں کوئی نہیں رہتا تھا، نہ کرائے پہ چڑھتا تھا، انہوں نے ان کو دے دیا تھا کہ بھائی تم وہاں پہ رہ لیا کرو۔ کہا جاتا تھا کہ وہ مکان اتنا خطرناک تھا کہ اسی قبرستان میں بنا ہوا تھا کہ روز رات کو وہاں کچھ نہ کچھ دکھتا تھا، اور ان کی مجبوری یہ تھی کہ ان کو کوئی رکھنا ہی نہیں چاہتا تھا کہ یہ وہاں رہتے تھے، اور راتوں کو چیزیں آ کے ان کو ڈراتی تھیں، اٹھاتی تھیں، سونے نہیں دیتی تھیں، اور آج بھی
ان کی بقول ان کی ایک لہیم شہیم ابا جو بہت ہیوج ہیں، ان کو دیکھ کے لوگ ڈر جاتے ہیں، وہ اکیلے پن سے ڈرتے ہیں اس گھر میں رہنے کی وجہ سے۔ اب یہ کہتے ہیں یہ سب سلسلہ تو ٹھیک تھا، ایک ایسا واقعہ ہوا کیونکہ وہ اس نوبت پہ آ چکے تھے کہ وہ پاگل ہو جاتے ہیں اگر وہ جب بچپن میں مطلب وہی یونیورسٹی ٹائمز میں اس گھر میں رہتے تھے۔ جب یہ اپنے بچے کو یہ بتا رہے ہیں مجھے یہی ہے کہ ایک دن یہ اسی طرح لیٹے ہوئے سونے کی کوشش کر رہے تھے اور ڈرے ہوئے تھے کہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کوئی آ کے ٹانگ کھینچ لے گا یا کوئی چادر ہٹا دے گا میرے اوپر سے۔ تو ان کو محسوس ہوا کہ ایک ایسی خوشبو جو انہوں نے پہلے بھی سونگھی ہے، ان کو لگا جیسے ان کی والدہ جو کہ ان کو انتقال ہوئے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا تھا وہ واپس آ گئی۔ تو انہوں نے اپنے اوپر سے چادر یہ ہٹا کے جب سیدھے ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت کا دھڑ، یعنی کہ ہیڈ اینڈ ٹورسو یہ والی جگہ خالی، نہ ہاتھ ہیں نہ یہ ہے کچھ، وہ ان کے اوپر فلوٹ کر رہا ہے، اور وہ بیسکلی ان کی اماں کی شکل کی تھی اور وہ بس مسکرا کے ان کو دیکھ رہی تھی۔ ایسا ان کو لگا کہ جیسے وہ چیز ان کو کہہ رہی کہ اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بات نہیں، اب کچھ نہیں ہوگا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد اس گھر میں واقعی کچھ نہیں ہوا، لیکن اس سے زیادہ ان کو نہیں پتا کچھ کہ وہ کیا تھا، کیوں آیا، کیا ہوا۔ اور اس کے بعد بس کہہ رہے ہیں دل کو ان کی تقویت ملی، اینڈ اس کے بعد سے یہ وہاں اسی طرح وقت گزر گیا اور یہ ڈاکٹر بن گئے۔ تو تھینک یو فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری، اینڈ دس از آبویسلی اے ویئرڈ ون، لیکن ہوتا ہے اس طرح کا معاملہ چلتا ہے۔ اور اب یہ سلسلے تو کبھی ختم نہیں ہو سکتے ویئرڈنس والے، لیکن اب ہو گیا تو ہو گیا۔ اب ایک اور ویئرڈ میں جب بات ہی کر رہے ہیں تو ایک اور ہمارے دوست ہیں خاقان صاحب، وہ بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ بیسکلی سڈنی میں 2010 سے، اور شادی انہوں نے جب کی تھی تو اسلام آباد کی لڑکی سے کی تھی، تو وہ جب آئی تھی تو اس نے ان کو کہا کہ لیٹس گو نا روڈ ٹرپ، دیکھتے ہیں پورا آسٹریلیا۔ تو یہ وائٹ ہیون بیچ جا رہے تھے جو بہت دور ہے، اور نان اسٹاپ بس وہ سمجھ لیں ہنی مون تھا ان کا، تو وہ ٹریول کر رہے تھے پیسیفک ہائی وے لے اسے برسبن اور پتہ نہیں کہاں کہاں ہوٹل میں رکتے رکاتے جا رہے تھے۔ تو اب یہ کہتے ہیں یہ ہائی وے کا انسیڈنٹ ہے، صبح کا کوئی 4 بج رہا تھا، برسبن چھوڑا تھا، ہائی وے پہ مطلب کوئی تھا نہیں، اور یہ بھگاتے جا رہے تھے باتیں کرتے کرتے۔ اب ایک وقت آیا کہ ان کی جو وائف تھیں وہ تھکنے لگی، انہوں نے بولا کہ تم تھوڑی دیر سو جاؤ، اس کے بعد میں تمہیں اٹھا دوں گا، پھر تم گاڑی چلا دینا، میں سو جاؤں گا، یا پھر جب کوئی ریسٹورینٹ آ جائے گا وہاں ہم ناشتہ کر لیں گے۔ یہ چلاتے گئے اور چلتا رہا سلسلہ۔ ان کو بھی نیند آ رہی تھی لیکن یہ گاڑی چلا رہے تھے۔ اب چلاتے چلاتے کافی دیر ہو چکی تھی، تھکے ہوئے تھے، ان کی نظر ریئر ویو جو اوپر مرر ہوتا ہے اس پہ پڑی، جسٹ بیکاز کہ ان کو پیچھے دیکھنا تھا کہ پیچھے سے گاڑی تو نہیں آ رہی۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا پچھلی سیٹ پہ، برابر میں ان کی سیٹ پہ تو ان کی وائف سو رہی تھی، پچھلی سیٹ پہ ایک آدمی بیٹھا ہوا، اس کی آنکھیں نہیں ہیں، خالی ساکٹس ہیں، اور وہ ان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ ان کی تو سانس بند ہو گئی اس کی شکل دیکھتے ہو، پھر اس نے منہ سے اس کے ایک جانور جیسی آواز نکلی۔ اب جیسے اس کی آواز نکلی اور یہ سب کچھ ہوا، ایک دم سے ان کی آنکھ کھلی تو یہ بیڈ سے اٹھے، تو ان کو احساس ہوا کہ شاید یہ سو رہے تھے اور یہ ہوٹل میں کسی پہ ہیں۔ تو پھر ان کو احساس ہوا کہ یہ ہوٹل میں جو ہے سو رہے ہیں یا کمرے میں، اور انہوں نے آٹومیٹکلی برابر والے جگہ پہ ہاتھ مارا کہ ان کی وائف کہاں ہے، تو وہاں وائف نہیں تھی، اور احساس ہوا کہ یہ اکیلے اس روم میں، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت سامنے ہے جس کی آنکھیں نہیں ہیں، اور جیسے ہی ان کی نظر اس پہ پڑی تو وہ پھولنا شروع ہو گئی ایک بلون کی طرح، اور وہ بڑھتی بڑھتی چلی گئی، اور وہ مطلب کمرہ بھرتی چلی جا رہی ہے، اور پھر وہ ایک دم سے دھماکے سے پھٹی، جس پہ پھر ان کی آنکھ کھلی۔ تو یہ اب پھر گاڑی چلا رہے تھے اور ہائی وے پہ تھے۔ اب یہ ان کو اتنے شوق ہو گئے کہ انہوں نے سیدھا برابر میں اپنی وائف کو بولنے کے لیے جب مڑے تو وہاں کوئی نہیں تھا، اور پھر انہوں نے پیچھے دیکھا تو اب وہ عورت اور وہ آدمی دونوں ساتھ بیٹھ کے ایک جانور کی آوازیں میں ان کی طرف آوازیں نکال رہے تھے۔
یہ چیخ انہی نے ماری تو اب کیا ہوتا ہے کہ یہ دیکھتے ہیں، یہ اٹھتے ہیں تو ان کی وائف ان کو جگا رہی ہے. اب جب یہ اٹھتے ہیں تو ان کی وائف ان کو جگا رہی ہے اور یہ گاڑی سائڈ پہ لگا کے کہیں کچے میں کھڑے ہوئے ہیں اور یہ سو رہے تھے اور ان کی وائف نے ان کو اٹھایا اور بتایا کہ تم سوتے میں چلا رہے تھے، چیخ رہے تھے. اور اس نے بولا کہ یہ گاڑی میں نے سائڈ پہ کب لگائی ان کو تو نہیں پتا کب لگی گاڑی. اب ڈیش کیم فوٹیج انہوں نے نکالی تو اس سے پتہ چلا کہ انہوں نے خود اپنی مرضی سے گاڑی لگائی اور سو گئے. اس کے بعد یہ سب انہوں نے دیکھا. اب یہ ابھی بھی کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا میں نے گاڑی سائڈ پہ کب کی اور مجھے کچھ نہیں پتا کہ یہ کیا ہوا. ہاں مجھے نیند آ رہی تھی لیکن میں نے ایسا کچھ نہیں کیا کہ گاڑی سائڈ پہ لگائی. اور یہ خواب اور خواب اور خواب جو آیا یہ صرف اس ہائی وے کے اسٹریچ پہ آیا، اس کے علاوہ کبھی میں نے یہ چیز نہیں دیکھی. اور واپسی ہم اس روٹ سے جب گئے تو ویسے بھی کچھ نہیں ہوا. تو پتہ نہیں ہے اس علاقے کا کچھ سلسلہ تھا، واز اٹ اے بیڈ ڈریم یا کیا تھا وہ، لیکن بہرحال یہ ایک سلسلہ تھا. تو یہ ان کی سٹوری تھی. اور جنرلی جو بھی آپ کا اوپینین ہے اس بارے میں، ویئرڈ تھا، یہ خواب تھا، اتفاق تھا، وٹ ایور، یا کوئی رستے سے گزر رہا تھا اور وہ ان کو ڈراتا ہوا چلا گیا، وہ ایک الگ بات ہے. اب سلسلہ کچھ یوں ہے کہ سٹوریاں آتی ہیں جاتی ہیں، آپ بتا سکتے ہیں. اب تو ڈسکارڈ چینل بھی مجھے مزہ آ رہا ہے استعمال کرنے میں، تو وہ آپ انسٹاگرام پہ جا کے دیکھیں، وہ سیو کیا ہوا ہائی لائٹ لنک، تو ادھر سے جا کے ڈسکارڈ جوائن بھی کر سکتے ہیں، اس سے بات بھی کر سکتے ہیں، اس پہ ٹیکسٹ بھی کر سکتے ہیں، دوسروں سے بھی بات کر سکتے ہیں. اب سلسلہ یہ ہے کہ ایک کیا کہتے ہیں اسٹوری پہ ہم بات کرتے ہیں جو کہ بڑی نارمل سی ہے. اب یہ ساری ویئرڈنس اور یہ سب پہ بات ہم کر ہی رہے ہیں تو اس پہ احساس ہوتا ہے کہ کافی ویئرڈ چیزیں بھی ہوتی ہیں، ان کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، سمجھ نہیں آتا، تو اس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں. اور اگنور کرنے کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ پھر وہ چیز ہمارے اس میں سے چلی جاتی ریالٹی سے اور وہ کبھی حصہ نہیں بنتی، تو ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ کیا ویئرڈ ہوا کیا نہیں ہوا. اب ایک صاحب تھے اور وہی انونیمس والا حساب. اب یہ کہتے ہیں ان کے گھر کے برابر میں 2-3 دکانیں تھیں، وہاں جایا کرتے تھے. اور یہ اس وقت کی بات ہے جب کراچی میں یہ نئے نئے علاقے ڈیولپ ہو رہے تھے، اسکیم 33 وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو کم لوگ ہوتے تھے، آبادی کم تھی، مطلب زیادہ تر سناٹا تھا. اب یہ میرے خیال ہے 18-19 سال کے ہیں جب کی یہ بات ہے. تو یہ جایا کرتے تھے برابر کی دکان پہ، کچھ لیتے تھے، گھر جاتے تھے، مطلب عام بیٹھے ہوتے تھے، موبائل پہ لگے ہوئے ہوتے تھے اور اس طرح کے ان کے چل رہا تھا. یونیورسٹی سٹارٹ نہیں ہوئی تھی یا ہونے والی تھی، آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی. تو یہ معاملہ تھا. اب یہ کہتے ہیں کہ اب نیا گھر تھا ہم نے بنایا تھا، کیونکہ رینٹ پہ رہتے تھے کہیں نارتھ کراچی سائڈ پہ. پھر ان کے والد صاحب نے جگہ لے کے گھر بنا لیا تھا کہ اپنے گھر میں رہیں، تو ٹھیک ہے وہ بہتر ہے. تو یہ وہاں شفٹ ہو گئے تھے. اب بعد میں ساتھ میں دکانیں بھی آباد ہوئی تو ایک اچھا رہا تھا، اور کیونکہ لوگ زیادہ نہیں تھے تو جو بھی چند لوگ تھے ان سے بات چیت تھی. اب یہ اٹھ کے جایا کرتے تھے، کبھی دودھ کی دکان سے کچھ لینے، کبھی کچھ لینے. تو اب بقول ان کے کہ بھائی اس طرح کا ایک شیڈ لگا ہوا ہوتا تھا کہ اندر جو بندہ ہے وہ کے اندر باہر روشنی تیز ہوتی ہے دن کے ٹائم اور اندر تھوڑا ڈارک ہوتا ہے، اور ایک شیڈ سا بنا ہوتا ہے، گرل لگی ہوئی تھی، مطلب دکان کے اندر انٹر نہیں ہوتے، بس ایک کاؤنٹر پہ آپ جا کے لے کے آتے تھے. تو ان کو کبھی اندر نظر نہیں آتا تھا صحیح سے، بس ایک ہاتھ ان کو کچھ دے دیتا تھا، یہ پیسے دے دیتے تھے. میری دوپہر کی بات ہے، رات میں یہ اتنا نکلتے نہیں تھے والد صاحب کے آنے کے بعد. تو چیزیں لاتے رہتے تھے اسی طریقے سے، کیا پرچون کی دکان سے، اور اس چیز سے بات چیت ہوتی رہتی تھی، لاتے رہتے تھے اور دیتے رہتے. وقت کے ساتھ تھوڑی بہت بات چیت ہوتی تھی. اب جو بھی ان کو دیتا تھا اس کی شکل انہیں کبھی دیکھی نہیں تھی، اور ہفتہ مہینہ ہونے کے بعد ان کی باتوں میں یہ کہنے لگ گئے تھے کہ یار کبھی اپنی شکل ہی دکھا دیا کرو. تو اگلا یہ بولتا تھا کہ میں نے تمہیں اپنی شکل دکھا دی تو تم ڈر جاؤ گے، تمہارے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. یہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا اور یہ اگنور کر دیتے تھے. ایک دن شام کو اتفاق ہے کہ یہ گئے، روشنی تیز نہیں تھی، شیڈ ہٹے ہوئے تھے اور اندر کوئی صاحب بیٹھے ہوئے تھے.
تو یہ وہاں گئے, انہیں نے بات چیت کی اور پھر کوئی چیز لینے کی تو اس نے ویسے ہی جیسے کاؤنٹر کے نیچے اس نے پیسے رکھے, اس نے دہی کی تھیلی پکڑا دی. تو انہیں نے بولا اس کو کہ تم پہچانے نہیں مجھے؟ تو اگلے نے پوچھا نہیں. تو انہوں نے بتایا کہ بھائی میں روزانہ آتا ہوں دوپہر میں, امی اب کھانا وانا یا کچھ کھانا بنانے کے لیے مجھے بھیج دیا کرتی تھی, تو میں کبھی کچھ لے آتا ہوں دہی یہ وہ, اکثر کبھی نہ کبھی آ کے میں لے جاتا ہوں ایک دوپہر میں 12-1-2 بجے. تو آپ سے ایک بڑی بات چیت ہوتی ہے میری. اب لہجہ بھی سب سیم, سب کچھ سیم, لیکن آدمی کہتا ہے کہ میں تمہیں پہچانتا بھی نہیں. تو انہیں نے جب اصرار کیا کہ میں جب آتا ہوں تو یوں ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے, تو جس پہ اس آدمی نے بولا کہ اکثر یہاں ویسے بھی دوپہر میں کوئی نہیں آتا, پیچھے ہی میری چارپائی ہے, میں تو وہ ڈال کے سو جاتا ہوں کہ کوئی آئے گا تو وہ شور مچا کے مجھے اٹھائے گا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ آتے ہیں اور میں ایسے ہی سلام کرتے ہیں, کوئی جواب دیتا ہے, آپ کو چیزیں دیتا ہے, تو مجھے تو نہیں یاد پڑتا کہ آپ میرے پاس کبھی آئے اور میں نے آپ کو کچھ دیا. جس پہ وہ بڑے حیران ہوئے کہ میں جو چیزیں لے کے آتا ہوں سب کچھ جاتا ہوں. تو انہوں نے بتایا, تو وہ بندہ حیران ضرور ہوا کہ میرے پاس چیزیں جاتی آتی ہیں وہ, لیکن اس نے کبھی ان کو جواب نہیں دیا کہ واقعی وہ دوپہر میں, اور وہ یہی کہتا رہا کہ میں آپ کو پہچانتا نہیں ہوں, آپ کو تو میں نے پہلی دفعہ آج شام دیکھا ہے. تو اب وہ یہی کہتے ہیں کہ یا تو میں, جو لکھنے والے ہیں کہ یا تو میں نفسیاتی ہوں, یا وہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے, یا کوئی اور سلسلہ ہے. لیکن میں کس سے دوپہروں میں جا کے مل کے باتیں کر کے آتا تھا, جو کہ مجھے دکھتا نہیں تھا, صرف ایک ہاتھ نظر آیا کرتا تھا جو کہ چیز آگے کرتے تھے. تو بہرحال تھینک یو. اینڈ ایز فار ایز دس از کنسرن, دس از اندر ویئرڈ انسیڈنٹ جس کا کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے. دس واز دا جن کاسٹ فار دس week. Umeed hai we are going to get back on track. I'm suffering a bit, having problems. Walk pe ja raha hu, trying to fix myself تاکہ I'm getting back on track and I can work more. Getting difficult. تو لیکن بہرحال the show must go on. So this was Jincast and I really hope to see you soon. Or I'm available on Discord. You can talk to me directly on their personal channel یا Instagram کے اوپر. I'm easily available and do get in touch. So this was Jincast 156. Hope to see you soon. Khud Hafiz.